बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का चैप्टर जिन्नात के मुताल्लिक है। जिन एक ऐसी मखलूक है जो पूरी दुनिया के ममालिक, मज़ाहिब और कल्चर्स में किसी न किसी रूप में नजर आती है, लेकिन जितने लोग इनको मानते हैं शायद उतने ही लोग इनका इनकार भी करते हैं। जहाँ दूर दराज के देहातों में हर चीज़ का जिम्मेदार जिन्नात को ठहरा दिया जाता है, वहीं बहुत सारी जगह ऐसे भी हैं जहाँ जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ किस्से कहानियां कहकर टाल दिया जाता है। लेकिन एक बात होता है कि जिन्नात की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी इंसानी तहजीब की अपनी। अब चाहे वो कदीम इराक की तहजीब हो या चाहे ईरान के ज़रतश्त जैसे पुराने मज़ाहिब, जिन्नात की इतनी कदीम तारीख से मुतासिर होकर जिन लोगों ने इन्हें साइंटिफिक उलूम से साबित करना चाहा, उन्होंने कभी इन्हें वायरस या किसी बैक्टीरिया का नाम दे दिया कि असल में जिन्नात से मुराद खुर्दीन से नजर आने वाले जानदार हैं और कुछ भी नहीं। और कुछ ने कह दिया कि दर हकीकत सरकश इंसानों को ही जिन्नात कहा जाता है। लेकिन हकीकत इन सब तस्वुरात से बहुत मुख्तलिफ है और हमारे सफर में आज का टॉपिक जिन्नात की दुनिया से है। लेकिन जैसे मैं आपको फरिश्तों वाले चैप्टर में बड़ी तफसील से बता चुका हूँ कि हम इस कायनात की कौन सी चीज़ देख सकते हैं और कौन सी चीज़ नहीं, तो फरिश्तों ही की तरह जिन्नात को भी तफसीलन बयान करने के लिए मैं सबसे पहले कुरान और हदीस के इल्म का सहारा लूँगा और इसके बाद में आपको जिन्नात के मुताल्लिक सदियों पर मुहित तारीख के बारे में भी बताऊँगा। और ये टॉपिक इतना वसी है कि मुझे इस चैप्टर के 4 हिस्से करने होंगे। इस चैप्टर के पहले हिस्से के अंदर मैं जिन्नात के वजूद को, उनकी अक़साम को और वो देखने में कैसे होते हैं, इस टॉपिक पर की गई अपनी स्टडी को आपके सामने रखूंगा। इस चैप्टर के दूसरे हिस्से में मैं जिन्नात और शयातीन के दरमियान फ़र्क को आपके सामने रखूंगा और ये कि शयातीन में ऐसा क्या है कि वो जिन्नात से अलहदा होते हैं या अलग होते हैं। फिर इस चैप्टर के तीसरे हिस्से के अंदर मैं आपको एक मखसूस शैतान के बारे में बताऊंगा कि जो अपनी उम्र, अपनी सलाहियत और अपनी सरकशी में बाकी तमाम जिन्नात से ज़्यादा ताकतवर है। और इस चैप्टर के आखिरी हिस्से में मैं आपको एक ऐसे शैतान के बारे में बताऊंगा, एक ऐसे शैतान जिन के बारे में कि जो हमारी पैदाइश से लेकर आज तक हमारे साथ है, यानी कि हमारा हमज़ाद। लेकिन सबसे पहला सवाल कि जिन आखिर है क्या। ये बात तो तकरीबन आप सब ही ने सुन रखी होगी कि अरबी लफ्ज़ जिन का मतलब है वो चीज़ जो नज़र ना आए। इसीलिए जन्नत, जिनीन यानी कि माँ के पेट में मौजूद एम्ब्रियो और जान यानी कि ज़िंदगी, इन जैसे अल्फाज का माखज़ यही लफ्ज़ है। लेकिन जिस जिन या जिन्नात के मुताल्लिक आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक जिंदा, जीती जागती और खाती पीती मखलूक है जिन्हें हमारी निगाहें नहीं देख सकती। और हमारी निगाहें इन्हें क्यों नहीं देख सकती? सूरह रहमान और सूरह हिज्र में इसका जवाब है। सूरह रहमान, हमने जिन्नात को पैदा किया आग की लपट से, और सूरह हिज्र, और उस इंसान से पहले हमने जिन्नात को लौ वाली आग से पैदा किया। अल्लाह ताला ने इस मखलूक की कंपोजिशन ही हमसे मुख्तलिफ रखी है और इसे हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी सिलसिला सहीहा की एक हदीस मजीद एक्सप्लेन भी करती है कि जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने मलाइका यानी फरिश्तों को नूर से पैदा किया, जिन्नात को आग से और आदम को उस चीज से कि जो तुम्हें बता दी गई है। अब इस हदीस से एक बात तो बड़े अच्छे तरीके से वाज़ेह हो जाती है कि फरिश्तों की तरह जिन्नात की तख्लीक भी उस मादे से है जिसे हमारे लिए बयान नहीं किया गया, हमारे लिए एक्सप्लेन नहीं किया गया। और इस मादा या मटीरियल को हमारी नजरें देख भी नहीं सकती, और क्यों नहीं देख सकती ये बात मैं आपको फरिश्तों वाले चैप्टर में बहुत डिटेल के साथ बता चुका हूँ। दूसरी बात कि कुरान पाक में जिन्नात का 29 दफा जिक्र है, 29 टाइम्स, और एक तो पूरी की पूरी सूरा यानी सूरह जिन है ही इनके नाम पर। लिहाजा जिन्नात के मुख्तलिफ मखलूक के तौर पे होने में शक करना एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। एक मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता। अब अगर आप मुझसे सवाल करें कि फिर जिन्नात देखने में कैसे होते हैं, तो उल्टा मेरा आपसे ये सवाल होगा कि जानवर देखने में कैसे होते हैं। आप जानवर को कैसे डिफाइन करेंगे? आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हर जानवर का एनाटॉमिकल मेकअप मुख्तलिफ होता है। आप किसे जानवर कहेंगे? शेर जैसे नजर आने वाली चीज को, या सराफे जैसे जिस्म वाले को, या फिर रेंगने वाले किसी मगरमच्छ जैसे जिस्म वाले को, या फिर सांप जैसे किसी चीज को? हम इंसानों का एनाटॉमिकल मेकअप तकरीबन एक जैसा है। 2 टांगें, 2 बाजू, 2 आंखें, 1 नाक, बस फर्क है तो सिर्फ शायद कद का या नए नक्श का। लेकिन जैसे जानवरों की पूरी फिजियोलॉजी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, बिल्कुल वैसे ही जिन्नात की मुख्तलिफ किस्में देखने में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और आगे चलकर मैं आपको तफसील से इनके मुतालिक बताऊंगा। अब जिन्नात अल्लाह ताला की एक बहुत डाइवर्स मखलूक है। मिशकात शरीफ में अबू सालबा
خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ الجن ثلاثہ، یعنی جنات کی 3 اقسام ہیں۔ ایک وہ قسم کے جن کے پر ہیں اور وہ ہوا میں ہوتے ہیں، دوسرے وہ جو سانپوں اور کتوں کی طرح ہیں، اور تیسرے وہ کہ جو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس حدیث سے بہت وضاحت کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ جنات میں سے کچھ ایسے جنات بھی ہیں کہ جو آسمانوں میں اڑتے پھرتے ہیں۔ جگہ اور فاصلے یہ چیزیں ان کے لیے معنی نہیں رہتے، اور اس بات کو کنفرم سورہ جن کی وہ آیت کرتی ہے کہ جہاں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اس پورے واقعے کا آغاز دراصل سورہ احقاف میں اس طرح ہوتا ہے کہ یاد کریں جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں۔ یہ واقعہ دراصل مکہ کے قریب ایک صحرائی وادی نخلا میں پیش آیا تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ عین اسی وقت نصیبین اور بصرہ کے کچھ جنات جو اس وقت وہاں سے گزر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پورا سناؤں، کیونکہ اس طرح آپ کو جنات کی رسائی اور ان کے سوچنے کے انداز کے بارے میں بھی واضح ہو جائے گا۔ یہ پورا واقعہ بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ نبوت کے بعد ایک وقت آیا کہ جب جنات کو آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا تھا، اور آسمان میں جانے پر ان کی طرف انگارے پھینکے جانے لگے تھے، اور اسی بات کی وجہ جاننے کے لیے جنات زمین میں پھیل گئے، اور اس وقت وہ تہامہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں فجر کے وقت وادی نخلا میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنا اور کہا کہ اللہ کی قسم یہی ہے وہ جو ہمارے لیے آسمان کی خبریں سننے سے روک دیے جانے کا باعث بنا ہے۔ اور یہی وہ موقع تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ جن کی وہ آیات نازل ہوئی تھی کہ کہہ دیجئے مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ اس رات زبیر بن عوام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور مسند احمد کے مطابق سفیان کہتے ہیں کہ وہ جنات گھنے بالوں یا گہرے سایوں کی طرح وہاں تہ بتہ جمع ہو گئے تھے۔ اور امام بہقی کی دلائل النبوہ میں ہے کہ یہ 7 یا 9 جن تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک دائرے کی شکل میں کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے ذاتی ایک تجربے کے مطابق ایک خاتون نے مجھے اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنایا تھا کہ انہوں نے ایک ایسی حالت میں جن کو دیکھا کہ جیسے ہم کسی گرم سطح سے حرارت یا ہیٹ اٹھتی ہوئی دیکھتے ہیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس خاتون کو وہ حرارت پیلاہٹ مائل یا یلوئش ٹائپ نظر آ رہی تھی۔ وہ جن بالکل ایک انرجی کی طرح تھا اور کافی لمبے قد کا تھا کہ جو اپنی ٹانگیں سکیڑے ہوئے بیٹھا تھا۔ ان نظر نہ آنے والے جنات کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث لیلۃ الجن یعنی جنات کی رات کے نام سے مشہور ہے، کہ جس میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک رات ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ ہم سے کہیں گم گئے۔ ہم نبی کریم کی تلاش میں نکلے اور ہم نے وادیوں میں بھی دیکھ لیا اور گھاٹیوں میں بھی تلاش کر لیا، لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں ملے، اور ہم خوفزدہ ہوئے کہ کہیں کسی نے نبی کو اغوا نہ کر دیا ہو یا معاذ اللہ بے خبری میں شہید نہ کر دیا ہو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ وہ رات ہم پر ایسی گزری کہ جیسے کسی قوم پر بدترین رات گزرتی ہے۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرا کی طرف سے چلے آ رہے ہیں، اور جب ہم نے جلدی جلدی میں یہ سارا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ رات میرے پاس جنات کی دعوت دینے والا آیا اور میں اس کے ساتھ چلا گیا تھا، اور میں نے ان کے سامنے قرآن کی قرات کی۔ اور ابن مسعود مزید کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہاں ساتھ لے کر بھی گئے اور ہمیں ان کے پیروں کے نشانات تک بھی دکھائے، یہاں تک کہ ان کی آنکھ کے نشان بھی۔ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جس میں مسروق انہی عبداللہ ابن مسعود کے بیٹے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جن جنات نے قرآن سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جنات کی خبر ببول کے ایک درخت نے دی تھی، لیکن مجھے اس حوالے سے کوئی ریفرنس نہیں مل سکا کہ ایگزیکٹلی یہ کون سی رات تھی، عبداللہ بن مسعود والی ہی لیلۃ الجن یا پھر کوئی ایک مختلف رات، کیونکہ جنات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن سیکھنے کی نیت سے آنے کے ملٹیپل واقعات ہیں۔ جنات کی ایک اور شکل سانپوں کی طرح بھی ہوتی ہے، اور اس پر عبداللہ بن عباس سے ایک حدیث بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سانپ جنات کی مسخ شدہ صورتیں ہیں، جیسے بنی اسرائیل کو بندروں اور خنازیر کی صورت میں تبدیل کیا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری کے ایک بھتیجے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اب انہی دنوں غزوہ احزاب کا موقع آ گیا تو جنگ کے دنوں کے دوران ایک وقت پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگی، جس پر آپ نے انہیں اجازت دے دی اور یہ بھی کہا کہ اپنا اسلحہ اپنے ساتھ لے کر جانا۔ اب جب وہ صحابی گھر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ بیوی دروازے پر کھڑی ہوئی ہے۔ صحابی کی غیرت اور غصے نے جوش مارا اور نیزہ بیوی کی طرف کر لیا، جس پر وہ کہنے لگی کہ جلد بازی میں نہ پڑو، پہلے وہ چیز دیکھو کہ جس نے مجھے گھر سے نکالا ہے۔ اب جب صحابی گھر میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک بڑا ہی مکروہ قسم کا سانپ بیٹھا ہوا ہے۔
صحابی نے اسے اسی نیزے کی مدد سے باہر نکالنا چاہا، لیکن وہ نیزہ اسے لگ گیا اور وہ سانپ وہیں تڑپنے لگا۔ اب ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ پھر وہاں کیا ہوا، پہلے سانپ مرا یا میرا بھتیجا۔ اور بعد میں ان کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارا ساتھی ہمیں لوٹا دے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 دفعہ یہ فرمایا کہ اپنے ساتھی کے لیے مغفرت طلب کرو، اور پھر یہ فرمایا کہ جنات میں سے کچھ جن اسلام لا چکے ہیں، جب تم انہیں دیکھو تو انہیں 3 مرتبہ ڈراؤ، یعنی 3 دن تک، اور اگر پھر بھی وہ نظر آئے تو 3 دن کے بعد اگر انہیں مارنا چاہو تو پھر مار دو۔ ان صحابی کے گھر میں موجود وہ مکروہ سانپ دراصل ایک جن تھا۔ سن 1832 میں 1832 میں شریف جعفر نے ایک کتاب شائع کی تھی کہ اگر ہم جنات کو دیکھ سکیں تو وہ ہمیں آدھے انسان یا آدھے جانور کی شکل میں بھی نظر آ سکتے ہیں۔ اب یہ بات میرے لیے بالخصوص بڑی دلچسپی کا باعث بنی کہ اس کے اس سلسلۃ الصحیحہ کی ایک حدیث بڑی وضاحت کے ساتھ کنفرم کرتی ہے۔ ابن ابی کے والد کا کھجوریں سکھانے کا ایک میدان تھا اور وہ بذات خود اس کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہاں معمول کے مطابق کھجوریں بڑی سوکھ رہی تھیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ سے کھجوریں کم ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے وہاں نظریں رکھنی شروع کر دی تو کیا دیکھتے ہیں کہ کم عمر لڑکے کی طرح کا کوئی جاندار وہاں کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے اسے سلام کیا اور اس جاندار نے آگے سے سلام کا جواب بھی دیا، جس پر انہوں نے پوچھا کہ تم انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے؟ اور اس نے کہا کہ جنات میں سے۔ اور ابن ابی کے والد نے اس کے ہاتھ دیکھے کہ جو بالکل کتوں کے ہاتھ کے جیسے تھے اور اس پر بالکل کتوں ہی کی طرح کے بال بھی تھے۔ اس جن نے مزید یہ بھی کہا کہ جنات جانتے ہیں کہ ان میں مجھ سے زیادہ طاقتور اور کوئی نہیں ہے۔ تو ابن ابی کے والد نے پوچھا کہ پھر تمہیں چوری پر کس نے مجبور کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ تم ایک ایسے شخص ہو جو صدقہ کرنا پسند کرتا ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم بھی تمہارا کھانا کھائیں۔ اس وقت ابن ابی کے والد کے سامنے وہ جن اس طرح سے تھا کہ اس کے ہاتھ کتوں کی طرح تھے، بلکہ کتوں کی شکل میں آنے والے جنات کے متعلق احادیث اور تاریخی ریکارڈ میں شاید کسی بھی دوسرے جانور سے زیادہ ملتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان احادیث اور تاریخی ریکارڈز کے بارے میں بتاؤں، یہ جان لے کہ ان شکل بدلنے والے جنات یعنی کہ شیپ شفٹرز کے لیے یوں لگتا ہے کہ جیسے چتونک جانور یعنی کہ وہ جانور جو مٹی میں رینگتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ جنات کے لیے ان میں خاص قسم کی کشش ہے۔ مثلا سانپ، بچھو، چھپکلی، اور کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ برازیل کے میڈیا پر ایک بہت بڑی خبر وائرل ہوئی تھی جس میں ایمیزون کے جنگلات میں گھنے درختوں کے بیچوں بیچ ایک ویل مچھلی کی لاش پڑی ہوئی ملی تھی۔ اب 30,000 کلو گرام کی ایک ویل مچھلی کی لاش جنگل میں کیسے پہنچی، یا کیا وہ واقعی ایک ویل تھی یا پھر وہ ویل کی شکل میں کوئی مخلوق تھی، اس بات کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ سب نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر حکومت دیے جانے کے بارے میں بھی سنا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس حیرت انگیز سلطنت کے متعلق میں نے تفصیل کے ساتھ 15ویں چیپٹر میں لکھا ہے، لیکن فی الوقت میں آپ کے سامنے سورہ صاد کی صرف 2 آیات کا ذکر کرنا لازم سمجھتا ہوں کہ ہم نے طاقتور جنات کو بھی سلیمان کا فرما بردار کر دیا، اور ہر عمارت بنانے والے کو اور ہر غوطہ خور کو بھی، اور دوسرے جنات کو بھی کہ جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ اس وقت اسپین کے شہر اوکسانا میں ایک عربی مینیوسکرپٹ یا مسودہ موجود ہے جو الاندلس کے زمانے یعنی مسلم اسپین کے دور کی ایک عمارت کے نیچے سے ملا تھا۔ اس عجیب و غریب مینیوسکرپٹ کو دی بک آف ڈیڈلی نیمز کا نام دیا گیا تھا، یعنی کہ خطرناک ناموں کی کتاب۔ اس مینیوسکرپٹ میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ کیسے ایک بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے 72 یعنی کہ 72 مختلف جنات کو پیش کیا گیا، اور یہ بھی کہ انہوں نے بادشاہ کو اپنی اپنی قوتوں اور طاقتوں کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک اور ریفرنس مجھے 9ویں صدی کے عراقی اسکالر 9th سینچری اسکالر ابو فراج محمد کی کتاب الفہرست میں بھی ملا تھا، جس کے چند اوریجنل کاپیز آج بھی استنبول، وینا، پیرس اور برلن میں موجود ہیں، اور جس میں انہوں نے ان 72 میں سے 70 جنات کی بڑی ڈیٹیل ڈسکرپشن لکھی ہے کہ جو بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں موجود تھے۔ اسی حوالے سے ایک تیسرا ریفرنس مجھے ابو الفضل محمد طباسی کی 1089 میں لکھی ہے کتاب الشامل فی البحر الکامل میں بھی ملا، جن میں سے سب جنات کی ڈسکرپشن تو میں آبویسلی اس چیپٹر میں نہیں بتا سکتا، لیکن چند ایک کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک نام المزاحب ہے۔ المزاحب کہ وہ ایک ایسا جن تھا کہ جس کا جسم سونے کی طرح چمکتا تھا۔ پھر ایک جن کا نام الابید ہے کہ جو بہت زیادہ سفید رنگت والا تھا اور اس کا پورا جسم نظر آتا تھا۔ پھر ایک جن کا نام الاحمر یعنی کہ سرخ رنگ کا ایک جن جس کی ٹانگوں کا صرف اوپری حصہ ہی نظر آتا تھا۔
پھر ایک نام بورکن ہے جس کی آواز بہت گرجدار سی تھی اور اس کی صرف کمر یعنی کہ پیٹھ ہی نظر آتی تھی۔ پھر ایک نام شمورش جس کے آنے کے وقت صرف اس کے پیٹ کی ایک جھلک سی نظر آتی تھی۔ پھر ایک میمون نام کا جن جس کے صرف پاؤں ہی نظر آتے تھے، اور ایک نام زبعہ کہ جو مٹی کے ایک طوفان کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ اس آخری نام زبعہ کے حوالے سے حیرت انگیز طور پر ایک ریفرنس مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صرف 100 سال بعد لکھی جانے والی کتاب دی ٹیسٹمنٹس آف سولومن میں بھی ملا تھا۔ اب اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا جن بھی تھا کہ جو ہوا میں موجود ریت کی طرح اڑتا تھا۔ اور سلیمان علیہ السلام نے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ چمڑے کے ایک مشکیزے کا منہ اس طرح سے کھول کر رکھ دے کہ جب صحرا کی ہوا چلے تو مشکیزہ ہوا میں اڑنے والی ریت سے بھر جائے، اور اس طرح وہ شخص زبعہ کو اس مشکیزے کے اندر لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد زبعہ کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا پتھر اٹھا کر ہیکل سلیمانی کی عمارت میں لگوایا گیا تھا کہ جو باقی جنات کے لیے بھی اٹھانے میں بہت بڑا۔ پھر اسی کتاب میں زبعہ کے متعلق مجھے ایک اور واقعہ ملا کہ وہ ریڈ سی یعنی بحر احمر کی گہرائی سے پرپل رنگ یعنی کہ بنفشی کلر کا ایک بہت ہی حیرت انگیز سا ستون بھی نکال کر لایا تھا، اور اس وقت یعنی کہ واپس آتے ہوئے اس کے ساتھ ابرزت نامی ایک ایسا جن تھا کہ جس کا یہ کلیم تھا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور بھی دیکھا ہوا ہے۔ اس کتاب میں اور بھی کئی جنات کے متعلق لکھا ہے جن کے نام مختلف زبانوں مثلا عربی، عبرانی اور یونانی میں ہے، اور ان کی ڈسکرپشن بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ مثلا ایک جن ایسا بھی تھا کہ جس کے وجود پر کوئی سر نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اب ان کتابوں میں کتنی سچائی ہے سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن اس چیپٹر میں ان کتابوں کے ریفرنسز کی وجہ صرف سورہ صاد کی وہ آیت تھی کہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جنات پر نہ صرف حکومت دی تھی بلکہ وہ ان کے لیے عمارتیں بھی بناتے تھے، کہ جیسا اس کتاب کے مطابق زبان نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر ہیکل میں لگایا تھا، اور وہ ان کے لیے سمندروں کی گہرائی میں حوضے بھی لگاتے تھے جیسا کہ زبان نے لگایا تھا، اور پھر وہ اپنے ساتھ بنفشی یعنی پرپل کلر کی کسی قیمتی پتھر کا وہ ستون بھی لایا تھا۔ واللہ اعلم۔ البتہ سورہ صاد ہی کی 34ویں آیت کی تفسیر میں ابن کثیر ایک جن کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کا نام سخر تھا، اور جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر بھی چرانے کی کوشش کی تھی یعنی کہ انگوٹھی۔ اور 9ویں صدی کے اسکالر یعنی 9th سینچری اسکالر ابن الفقیہ جو ایک مورخ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جیوگرافر بھی تھے، وہ اپنی کتاب عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات میں اس جن کا ذکر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کرتے ہیں کہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے سزا دینے کے لیے ایک صندوق میں بند کر کے سمندروں میں پھینکوا دیا تھا۔ اسی طرح 14ویں صدی کی ایک کتاب دی بک آف ونڈرز یعنی کہ حیرانیوں کی کتاب میں ایک جن کا تذکرہ المالک الاسود کے نام سے ملتا ہے یعنی کہ دی بلیک کنگ، سیاہ بادشاہ۔ جنات کے ساتھ انسانوں کے کلوز کانٹیکٹ یعنی قریبی تعلق کے بارے میں آگے چل کر تھوڑا آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن فی الوقت صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ممکن ہے۔ اس کی دلیل میں قرآن کی آیات بھی موجود ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث بھی موجود ہے کہ جہاں فرماتی ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کوئی بات کہی، جس پر ایک ام المومنین نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بات تو حدیث خرافہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حیرانگی سے پوچھا کہ تم کیسے جانتی ہو کہ خرافہ کیا ہے؟ اس حدیث کے مطابق خرافہ عذرا قبیلے کا ایک آدمی تھا جسے جاہلیت میں جنات نے قید کر لیا تھا، اور وہ ایک طویل عرصے تک جنات ہی میں رہا، جس کے بعد وہ اسے انسانوں میں چھوڑ گئے، اور تب سے وہ لوگوں کو جنات کی عجیب و غریب باتیں بتایا کرتا تھا، اور اس شخص کی باتوں کو لوگ حدیث خرافہ کہتے تھے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو جنات کے بعد شیاطین کے بارے میں بتاؤں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کے لیے چند جنات آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، اور انہوں نے قرآن کے متعلق کچھ سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے اور ان کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی جس میں بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتا ہے۔ وہ اسے سن کر ان جنات نے کہا کہ الحمدللہ ہم نے اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس کی ہم تکذیب کرتے ہیں۔ اور یہی سورہ ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنے کے لیے آنے والے چند انسانوں کے سامنے تلاوت کی تو وہ خاموش رہے، اور اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے اچھا جواب تو جنات نے دیا تھا۔ لائلۃ الجن والی حدیث میں جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خوراک کے متعلق بھی سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ ہر وہ ہڈی کہ جس سے جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور اس پر لگا ہوا گوشت تمہارے ہاتھ میں آ کر پہلے سے زیادہ گوشت بن جائے گا، یہی تمہاری خوراک ہے۔ اور ہر نرم قدم والے اونٹ اور کٹے ہوئے سوموں والے جانور کی لید تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ اور بیسیکلی یہی وہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ان دونوں چیزوں سے استنجا کرنے سے منع بھی فرمایا۔ یہاں تک پہنچ کر اب آپ کو کافی حد تک جنات کے بارے میں اندازہ ہو چکا ہوگا کہ وہ دیکھنے میں کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ اچھائی اور برائی کے درمیان فرق بھی سمجھتے ہیں، وہ کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں،
لیکن ان کی تخلیق کی حقیقی کمپوزیشن کے لیے قرآن پاک نے مارج کا لفظ بھی ہے، یعنی بغیر دھوئیں کی ایک آگ، اور سموم کا لفظ بھی ہے، یعنی آگ کی تیز لپٹ۔ اب ایگزیکٹلی یہ کیسی آگ اور کیسی لو ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی تخلیق اس مادے سے ہے کہ جسے شاید ہم پوری طرح سے کبھی بھی سمجھ نہ سکیں۔ الجاحظ 8ویں صدی کی اپنی ایک بہت مشہور کتاب الحیوان میں لکھتے ہیں کہ اگر وہ نیک اور بد دونوں کام کرے تو وہ ایک جن ہے، اگر وہ آسمانوں میں چھپ کر سنے، بھاری وزن بھی اٹھا سکے اور انسانوں سے زیادہ تیز اور طاقتور ہو تو وہ ایک مارج ہے، اینڈ اف ہی از مور دین دیٹ، اگر وہ اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے تو پھر وہ ایک عفریت ہے، یعنی کہ جنات کی ایک انتہائی پاورفل کلاس۔ وہی عفریت جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھی موجود تھا، وہی عفریت جس کا نام سورہ نمل میں بھی مینشن ہے، اور جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں سبا کی ملکہ کا تخت آپ کے پاس اس سے پہلے لے آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ اور اس واقعے پر پوری ایک تحریر میں نے سلیمان علیہ السلام کے چیپٹر میں لکھی ہے۔ البتہ نظر نہ آنے والے جنات کی ایک خاص قسم کے حوالے سے مصر کے ایک اسکالر شیخ عشق نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ریسرچ میں گزارا ہے، اور ان کی ایک بات مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ ان میں سے بعض جنات اپنی خوبصورتی میں اس قدر حسین ہے کہ اگر ہم انہیں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو شاید ہم خوبصورتی کا مطلب ہی بھول جائیں۔